अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 12 सितंबर दिन जुमे का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मामला अगेन जस्टिस सरफराज डोगर का है। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एडवोकेट अमान मज़ारी के हवाले से जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस तरह का लहजा था और जो अंदाज़ गुफ्तगू था, उस पर ख़ासा दबाव उन्हें गुज़श्ता रोज़ से ही आना शुरू हुआ, जिसके बाद आज के रोज़ वजाहत दी गई। अब वो वजाहत भी काम नहीं आई। रिमार्क्स महंगे पड़ते जा रहे हैं और उनके खिलाफ जो सूरत हाल है वो अब मज़ीद गंभीर होती जा रही है। बार कौंसल्स मैदान में आई हैं और जस्टिस सरफराज डोगर को ओहदे से फारिग करने का मुतालबा किया गया है। जबकि दूसरी जानिब एक और इंकशाफ सामने आया है कि जहां आज के रोज़ वजाहत भी दी गई, वहीं जस्टिस सरफराज डोगर की फैमिली की एडवोकेट अमान मज़ारी से रब्ता करने की कोशिशों का इंकशाफ हुआ है। मामला आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जिस तरह से होती है या रफा दफा करने के हवाले से, उसका भी इंकशाफ सामने आया है। जबकि ख़वातीन वकला की एक बड़ी तादाद अमान मज़ारी के हक़ में सामने आई है। तो ओवरऑल सूरत हाल क्या है, गुज़श्ता वीडियो में मैंने सुबह तक की सूरत हाल आपके सामने रखी थी। उसके बाद दिन भर क्या होता रहा, इस हवाले से तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। और उसके साथ साथ एक और मामला इसलिए भी अहम है कि जस्टिस सरफराज डोगर ने यह पहली मरतबा नहीं किया, बल्कि जब वो लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच में थे, वहाँ के उनके किस्से खासे अहम हैं। और उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन इंकशाफात सामने आए हैं कि इनकी पुरानी आदत है वकला के साथ तज़हीक आमेज़ रवैया रखना। और एक ऐसी मिसाल आपके सामने रखूँगा कि जब मुल्तान में उन्होंने एक वकील को उल्लू का भट्टा कहा, तो फिर उसके बाद उनकी अदालत को ताले लगे। इन्होंने ना सिर्फ बार रूम में जाकर उस वकील से माजरत की, बल्कि इन्हें वहाँ से ट्रांसफ़र होना भी पड़ा था। अब चूँकि यहाँ पर वो बड़े ताकतवर हैं, तो सवाल उन हलकों से होता है, बिलखुसूस चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से होता है कि जिनके दस्तखत से ये मसूफ़ यहाँ पर लाए गए और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाए गए हैं। तो सूरत हाल जो है वो मज़ीद क्या रुख अख्तियार कर सकती है, आज की इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने कुछ मामलात रखता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनाब के जो बार कौंसल्स मैदान में आई हैं, अब तक किन किन बार कौंसल्स की जानिब से ये अलामिया जारी किया गया है और उस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं। सबसे पहले जनाब लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो मैदान में आई है और उनका जो अलामिया है वो जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ पूरी एक चार्जशीट है, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि उनके लिए एक डरावना ख्वाब हो सकता है। प्रेस रिलीज़ मलिक आसिफ अहमद नसवाना सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, अब्दुर्रहमान रांझा नायब सदर हैं लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के, और फ़रुख अलियास चीमा सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट बार की बुनियाद पर अपना एक मुश्तरका बयान जारी किया और उसमें कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर के एडवोकेट अमान मज़ारी के साथ तल्ख मुकालमे की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। इन हज़रात ने लाहौर हाई कोर्ट के बार के बयानिए पर मज़ीद कहा कि एडवोकेट अमान मज़ारी जो हैं वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं और इनका एहतराम और तकद्दुस उसी तरह मुकद्दम है जिस तरह से एक मुअज़्ज़ज़ जज का, जो कि आइन और कानून के दायरे के अंदर रहकर अदालती कार्रवाई कर रहा होता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोहतरमा अमान मज़ारी एडवोकेट अपने क्लाइंट के केस की समाअत के लिए चीफ जस्टिस की अदालत में पेश हुई थी, ना कि ज़ाती हैसियत में कि वो चीफ जस्टिस का दीदार करने गई। मज़ीद उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया आमराना था और उन्होंने अपने जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी की है और इसी तरह किसी भी जज को अदालती कार्रवाई से दूर रखना इंतहाई ज़रूरी हो गया है। इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि वो इस मामले का सख्त तरीन नोटिस लेकर जस्टिस सरफराज डोगर को उनके ओहदे से फारिग करें। जब ये प्रेस रिलीज सामने आई तो उसके बाद कराची बार एसोसिएशन की जो प्रेस रिलीज़ है वो भी सामने आई और उसमें भी इन्होंने एग्जैक्टली इसी तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए। उनके प्रेसिडेंट हैं आमिर नवाज़ वड़ाइच और कराची बार एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो मोहम्मद गुलाम रहमान कुराई हैं। इन्होंने भी एग्जैक्टली वही मुतालबा किया जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से किया गया है जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़, और कहा गया कि उनके अमान मज़ारी साहिबा के हक़ में और जस्टिस सरफराज डोगर के ख़िलाफ़ ये प्रेस रिलीज़ सामने आई है। एक और तीसरी प्रेस रिलीज़ है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से जारी की गई है। उसमें भी एग्जैक्टली इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जो मुतालबात हैं वो रीइटरेट किए हैं और कहा है कि बलूचिस्तान बार कौंसिल के चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी राहब खान बलेदी एडवोकेट ने अपने एक बयान में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस सरदार सरफराज डोगर के एडवोकेट अमान मज़ारी के साथ तल्ख मुकालमे की पुरज़ोर मज़म्मत की और कहा कि वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं और उनका एहतराम भी उसी तरह ही है जिस तरह से एक जज का एहतराम होता है। और साथ ही ये भी कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी की गई है और ये भी कहा कि ऐसे जज को अदालती कार्रवाई से दूर रखना ज़रूरी हो गया है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से दरख्वास्त की जाती है कि वो वाक़े का सख्त तरीन नोटिस लें। तो ये जो 3 बार्स की जानिब से था। गुज़श्ता रोज़ एक स्टेटमेंट जो सबसे पहले सामने आई वो जनाब ये थी कि एक जॉइंट स्टेटमेंट थी, स्टेटमेंट ऑफ कंडेमिनेशन, और ये ख़वातीन वकला हैं
جو کہ جن کی ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 41 ہے، ان 41 خواتین وکلا کی جانب سے بھی جسٹس سرفراز ڈوگر کی اس کنڈکٹ کی مذمت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں ان کے حق میں گفتگو کی گئی ہے، اور یہ تمام ججز جو ہیں، تمام وکلا جو ہیں 41 کی 41 ہائی کورٹ کی وکیل ہیں۔ انہوں نے اپنے اس کنڈمنیشن سٹیٹمنٹ میں کہا کہ خواتین وکلا کی چیف جسٹس ایڈوکیٹ خواتین وکلا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کے ایڈوکیٹ ایمان مزاری سے متعلق گزشتہ روز کے ریمارکس کی مذمت ہے، اور مزید کہا کہ خواتین وکلا کی حیثیت سے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی ایمان مزاری سے متعلق ریمارکس کی مذمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے مزید کہا کہ چیف جسٹس نے ایمان مزاری کو توہین عدالت کی کارروائی کی دھمکی دی۔ چیف جسٹس نے ایمان مزاری کے شور کو کہا کہ اسے سمجھائیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس جنسی تفریق، دھمکی آمیز اور ایک جج کی طرف سے نامناسب رویے پر مبنی ہیں۔ کورٹ روم میں اس طرح کے ذاتی تعصب سامنے لانے کے لیے لائے گئے ہیں، اور مزید انہوں نے کہا کہ ججز کو ہمیشہ آزاد اور غیر جانبدار ہونا چاہیے، انصاف کرنا چاہیے، اور اس طرح کے ریمارکس جو ہیں وہ مردوں کے ذریعے جو ریمارکس آتے ہیں وہ حکمرانی اور دھمکی آمیز ہیں، جو قابل تشویش ہیں، اور توہین عدالت کے جو قوانین ہیں انصاف یقینی بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں تاکہ وکلا کو سروں پر تلوار لٹکانے کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ججز کو آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور قانونی عمل کی جو عملداری ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے۔ تو یہ تو جناب 41 وکلا کی جانب سے بھی جاری کیا گیا۔ گزشتہ روز بھی میں نے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ میرے نزدیک ہم نے اس کو چیف جسٹس کے حلف انٹرنیشنل کنونشنز اور پاکستان میں جو رائج قانون ہے جو خواتین کی ورک پلیس ہراسمنٹ کو ڈیل کرتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کے حوالے سے، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ اس زمرے میں بھی آ سکتا ہے۔ جس طرح سے سرفراز ڈوگر صاحب نے گزشتہ روز ریمارکس دیے اور پھر آج ان کی ایک ایسی وضاحت جاری کر دی کہ جو ان کے گزشتہ روز کے ریمارکس سے بھی غیر مناسب تھی۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ گزشتہ روز کے ریمارکس کے بعد ایڈوکیٹ امان مزاری اور ان کے جو شور ہیں کو کاؤنسل ہیں اس مقدمے میں ہادی علی چٹھا، ان کی جانب سے کوئی سخت سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی تھی، مگر آج جو جسٹس سرفراز ڈوگر نے جس انداز میں وضاحت جاری کی اس کے بعد ایمان مزاری صاحبہ نے بھی انہیں چارج شیٹ کیا اور ہادی علی چٹھا کے بھی جو انکشافات ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ تو یہ جو آبزرویشنز ہیں ناظرین، یہ صنفی امتیاز جو ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن جس کو ہم نے بولتے ہیں، اس کی ایک کلاسک مثال ہے۔ جب یہ جملے بولے جاتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ طاقت کا جو غلط استعمال ہے وہ بھی سامنے آتا ہے، اور پھر کسی عورت سے اس لہجے میں بات کرنا اور وہ عورت وکیل ہو اور اس عدالت میں اپنے کام کے لیے آئی ہو، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر اس کو کوئی کہے کہ یہ ایک پدر سائی سوچ ہے تو اس کے زمرے میں بھی یہ آتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر بات کی جائے تو یہ بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ عورت چاہے جتنی مرضی مضبوط ہو، وہ چاہے جتنی مرضی تعلیم یافتہ اور پروفیشنل ہو، وہ عدالت جیسے فورمز پر بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک معاملات تھے، اور اس کو ایمان مزاری صاحبہ نے تو یہ بھی کہا کہ مجھے ہراس کیا گیا ہے، دھمکی دی گئی ہے، اور جس طرح سے چیف جسٹس کے خلاف انہوں نے زبان استعمال کی تو اس کے دور رس نتائج جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اسلام آباد بار کونسلز کی جانب۔ تمام بار کونسلز جو ہیں وہ اس وقت مذمت کر رہی ہیں۔ اسلام آباد بار کونسل وہ بار کونسل ہے جو ایمان مزاری صاحبہ کی بار کونسل ہے۔ ایمان مزاری صاحبہ کے ووٹ سے وہ لوگ منتخب ہوئے ہیں۔ ہادی علی چٹھا صاحب بھی اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے، مگر وہ وضاحت جاری نہیں کر رہے۔ واجد علی گیلانی ان کے صدر ہیں، اور باقی جو پوری ان کی کابینہ ہے وہ سو رہی ہے، خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے۔ کیونکہ وہ مینیج ہو چکی تھی۔ وہ بنی انٹائر 26 امینڈمنٹ ووٹوں سے تھی، وہ بنی حامد خان صاحب کے ووٹوں سے تھی، یا ان کا جو گروپ ہے، یا 26ویں آئینی ترمیم کے مخالف گروپ ہے، یا عمران خان کا حامی گروپ ہے، ان کے ووٹوں سے یہ بنے، اور اس کے بعد یہ وزارت قانون، وزیر قانون اور دیگر لوگوں سے ملے اور پھر مینیج ہو گئے۔ ان کی جانب سے ابھی تک کوئی وضاحت جاری نہیں کی گئی۔ اب آ جاتے ہیں جو رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ہادی علی چٹھا صاحب ان کے کو کاؤنسل بھی ہیں، مختلف مقدمات میں گزشتہ روز بھی وہ پیش ہوئے تھے۔ انہوں نے اس وضاحت کو نہ صرف رد کیا ہے بلکہ انہوں نے بھی خاصا سخت سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، اور انہوں نے آج متی اللہ جان صاحب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک انکشاف کیا ہے، زیادہ دور وہ نہیں گئے۔ انہوں نے اتنا کہا ہے کہ جو چیف جسٹس کی فیملی ہے وہ رابطے کر رہی ہے۔ اب وہ رابطے کس لیے کر رہی ہے؟ آبویس ہے کہ رابطے کر رہی ہوگی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کے لیے، وہ رابطے کر رہی ہوگی کہ ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی علی چٹھا صاحب جو ہیں اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں، وہ رابطے کی کوشش کر رہی ہوگی کہ اس معاملے کو درگزر کیا جائے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گزشتہ روز جیسے سرفراز ڈوگر کو خود سے ہی اب انہیں آج آئیڈیا تو ہوا، دباؤ تو ان کے اوپر اتنا پڑا کہ انہیں پھر تپش اس کی محسوس ہوئی، اور آج کے روز وضاحت جاری کی گئی، اور اس میں بھی دوبارہ وہ غلطی کر گئے۔ یہ وضاحت قطعاً یہ نہیں تھا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی یا میں غصے میں تھا
یا مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں معذرت کرتا ہوں، وہ اس لمحے پر بھی نہیں گئے. اور اگر وہ کہیں بھی کہ میں غصے میں تھا تو پھر ان کے خلاف ایک اور چارج شیٹ تھی کہ جج کسی کیس میں کسی کے خلاف محتسب نہیں ہو سکتا، کسی کے ساتھ رغبت یا کسی کے ساتھ انات جو ہے وہ نہیں کر سکتا. تو وہ اب تو ہر معاملے میں اس طرح سے پھنس چکے ہیں. تو انہوں نے انکشاف یہ کیا کہ ان کی فیملی رابطہ کر رہی ہے. مزید انہوں نے کچھ نہیں بتایا اس حوالے سے، تفصیلات انہوں نے نہیں بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ مزید پردہ رکھیں گے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ان کی جو لیگل اسٹریٹجی اس معاملے میں کیا ہوگی، کیونکہ بار کونسلز وہ کہہ رہی ہیں ان کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کرنی چاہیے، یا پھر توہین عدالت کے معاملات یا دیگر بار فورمز کے اوپر جانا چاہیے، مختلف پاکستان بار کونسل یا دیگر فورمز. اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وہ ریویل نہیں کریں گے، لیکن اس معاملے کو وہ ایسے نہیں کہیں گے کہ لیٹ اٹ گو، اب یہ معاملہ بس اسے درگزر کریں، پس پردہ ڈالیں. تو وہ اس معاملے پر سٹینڈ لے چکے ہیں. اور ایمان مزاری صاحبہ کا جس طرح کا کنڈکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جس طبقے کی نمائندگی کرتی ہیں، عدالتوں سے ریلیف کے لیے بھاگ دوڑ کرتی ہیں، ہر وہ مظلوم طبقہ، چاہے کوئی لاپتہ افراد کے معاملے پر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ بڑی زبردست ہیں، صحافی جب مشکل میں ہوتے ہیں ان کے لیے جو کنٹریبیوشن ہے، یعنی ہر وہ مظلوم طبقہ ان کی وہ آواز ہیں اس معاشرے میں سین وائس کے طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے. اور ہمارا یہ جو معاشرہ ہے جس قدر پستی میں جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی موجودگی ضروری ہے. ایسے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے ہی کوئی امید ملتی ہے، کوئی دیگر معاملات ملتے ہیں. تو پھر ان کے لیے جسٹس سرفراز ڈوگر کا اس طرح کا جو آبزرویشنز ہیں وہ خاصی خطرناک آنے والے دنوں میں ان کے لیے ہو سکتی ہے. دوسرا، جسٹس سرفراز ڈوگر کے ماضی کا ایک قصہ میں آپ کو سناتا ہوں. یہ بھی اسی متی اللہ جان صاحب کے انٹرویو کے توسط سے سامنے آیا ہے. اور ویسے بھی ملتان میں ان کی دیگر معاملات کے حوالے سے قصے بڑے مشہور ہیں. وہ کسی اور ویڈیو کی صورت میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا، ہم اطلاعات لینے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملتان میں ایک وکیل صاحب، سینئر وکیل تھے، وہ بار کونسل کے عہدیدار بھی تھے، وہ پیش نہیں ہوتے، ان کے ایسوسیٹ پیش ہوتے ہیں. تو یہ صاحب جو ہیں یہ غصے میں ہوتے ہیں، سرفراز ڈوگر صاحب، اور یہ کہتے ہیں کہ اس الو کے پٹھے کو بتاؤ کہ میری عدالت میں ہر صورت آئے. اور اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہتی. اس وقت یہ اتنے طاقتور نہیں ہوتے، اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ نہیں ہوتے. تو پھر یہ بار کو وکلا ان کی عدالت کو تالے لگا دیتے ہیں، ہڑتال ہوتی ہے. یہ نہ صرف بار کونسلز کے یا بار رومز میں جا کر ان وکیلوں سے معافی مانگتے ہیں، بلکہ ان کا وہاں سے ٹرانسفر بھی کر دیا جاتا ہے. اور پھر کل بھی انہوں نے ایک طاقت کے ضام میں آ کے اتنی بڑی اور اتنی خوفناک اور اتنی افسوسناک قسم کی جو سٹیٹمنٹس دیں، اور آج بھی ان کی وضاحت تو جاری کرتے رہے، لیکن اپنے کیے پر غالباً وہ نادم نہیں ہیں. اور ایک جج کے منصب پر بیٹھے ایک ایسے شخص کے جو کہ ایک آئینی عدالت کا سربراہ ہو، اسے بالکل یہ زیب نہیں دیتا. تو وہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں بار بار ایک بات کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک جسٹس سرفراز ڈوگر یہ کر سکتے تھے، انہوں نے کیا. سوال ان سے ہونا چاہیے جو انہیں یہاں پر لے کے آئے. سوال چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ہونا چاہیے. سوال صدر مملکت آصف علی زرداری سے ہونا چاہیے. سوال لا منسٹری سے ہونا چاہیے. سوال جسٹس عالیہ نیلم سے ہونا چاہیے. سوال جسٹس عامر فاروق سے ہونا چاہیے. ان تمام لوگوں کی کنسنٹ سے، چاہے حکم کسی اور کا تھا، لیکن ان تمام لوگوں کی کنسنٹ سے جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے، مسلط کیے گئے اور پھر چیف جسٹس بن گئے. اور پھر آپ اندازہ کیجئے کہ جو لائے گئے، جنہوں نے ان تمام چینلز کو یوز کیا، ان کی چوائس بھی کیسی تھی. اور جس طرح سے عدلیہ کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ صورتحال انتہائی خوفناک ہو سکتی ہے. لیکن میں زیادہ پر امید اس معاملے میں اس لیے نہیں ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن خاموش ہے، پاکستان بار کونسل خاموش ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل بھی اس معاملے میں خاموش ہے. مینج کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی، غالباً احکامات مل گئے ہوں گے، خبردار اس معاملے میں کچھ بولا. تو اگر یہ سارے میں میدان میں آ جاتے، وکلا آن بورڈ ہوتے، تو جسٹس سرفراز ڈوگر کے لیے مشکلات ہو سکتی تھیں. لیکن اب بھی ان کے لیے معاملات اس قدر بہت آئیڈیل نہیں رہے جو ان آبزرویشن سے پہلے تھے. وہ خود کو لیجٹمائز تصور کرنا چاہتے تھے، وہ خود کی کریڈیبلٹی بنانا چاہتے تھے. لیکن یہ آبزرویشنز جو ہیں ان کے گلے تو ضرور پڑ چکی ہیں. لیکن میں یہ ابھی تک اس معاملے میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ ان آبزرویشنز کی وجہ سے انہیں اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا، لیکن مشکلات میں وہ ضرور رہیں گے. تو یہ اب تک کی تفصیلات تھیں. اس حوالے سے مزید جو بھی معاملات ہوں گے، وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.